अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास दहम सबक नंबर 1 की बुलंद ख़ुवानी करेंगे। सबक नंबर 1 का नाम लिखा हुआ है इख़्लाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम अपनी रीडिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इख़्लाक़ का एक दकीक नुक्ता ये है कि इंसान अपने लिए इख़्लाक़ हुस्ना का जो पहलू पसंद करे उसकी इस शिद्दत से पाबंदी करे और इस तरह दायमी और गैर मुतबद्दल तरीके से उस पर अमल करे कि गोया वो अपने इख्तियार के बावजूद इस काम के करने पर मजबूर है और लोग देखते देखते ये यकीन कर लें कि इस शख्स से इसके अलावा और कोई बात सरजद नहीं हो सकती। गोया इससे ये अफ़ाल इस तरह सादिर होते हैं जैसे आफ़ताब से रोशनी, दरख्त से फल और फूल से खुशबू, कि ये खसूसियात इनसे किसी हालत में अलग नहीं हो सकती। इसी का नाम इस्तकामत हाल और मदावत अमल है। अब फर्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कह रहे हैं कि इख़्लाक़ का एक बारीक नुक्ता ये है कि इंसान इख़्लाक़ हुस्ना का जो भी पहलू पसंद करे, वो जो पहलू पसंद कर रहा है उसे इस शिद्दत से उसकी पाबंदी करे कि वो उस पर हमेशा मुस्तकिल अमल करे, उसमें किसी किस्म की तब्दीली ना लाए और उसके अपने इख्तियार में हो कि वो उसे तब्दील कर सकता है, लेकिन फिर भी वो उस पर अमल करने पे मजबूर हो जाए और ऐसा लगे कि इसके अलावा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सूरज का काम ही क्या है, रोशनी देना है, तो उससे रोशनी हमें हर सूरत मिलती है। दरख्त का काम क्या है, हमें फल देना। फूल से क्या आती है, खुशबू। अब ये इनके पास खसूसियात है ना, सूरज की खसूसियत है रोशनी देना। इसी तरह अगर कोई इंसान इख़्लाक़ हुस्ना का कोई पहलू अपनाए, कोई अच्छी खूबी अपने अंदर पैदा करता है, तो उसे उस पर मुस्तकिल अमल करना चाहिए कि लोग कहें कि इसके अंदर ये खूबी, ये खसूसियत जो है वो पाई जाती है। जिस तरह सूरज का रोशनी देना है, इसी तरह किसी इंसान के अंदर भी ये खूबी जो है ये लाजमी पाई जाती है। आगे हमारे पास लिखा हुआ है और कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास होता है ना, इसी किसी हालत में अलग नहीं हो सकती, मतलब ये जो खसूसियात हैं हम इन चीज़ों से अलग नहीं कर सकते। इसी को तो कहते हैं साबित कदमी या फिर किसी अमल पर कायम रहना। तो कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी खूबी को अपना रहे हैं तो उसे हम मुस्तकिल अपनाएं। ऐसा ना हो कि कुछ अर्सा अमल करने के बाद हम उस खूबी को तब्दील कर दें, छोड़ दें, बदल दें। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अच्छा इख़्लाक़ की बात अपने अंदर अपना रहे हैं, तो वो इस तरह हमारे साथ जुड़ जाए कि शख्स, कोई लोग कहें कि ये खूबी इसके अलावा और किसी में पाई नहीं जा सकती। आप हज़रत सल्लम अपने तमाम कामों में इसी असूल की पाबंदी फरमाते थे। जिस काम को जिस तरीके से जिस वक्त आप सल्लम ने शुरू फरमाया उस पर बराबर शिद्दत के साथ कायम रहते थे। आप सल्लम तमाम इख़्लाक़ व अमाल इस कदर पुख्ता और मुस्तहकम थे कि तमाम उम्र इनमें एक ज़रा फ़र्क पैदा नहीं हुआ। अब क्या कह रहे हैं कि आप सल्लम इसी असूल को अपनाते थे कि जो काम जिस तरीके से आप सल्लम शुरू फरमाते थे उसे उसी शिद्दत से कायम रखते थे। आप सल्लम के तमाम इख़्लाक़ व अमाल, आप सल्लम ने जितने अमल किए, उनका जितना इख़्लाक़ हुस्ना था वो उस सब पर पुख्ता और मजबूत रहे थे और कभी तमाम उम्र इसमें ज़रा फ़र्क नहीं पैदा हुआ और उनकी तमाम उम्र उनकी उस इख़्लाक़ में, अमाल में ज़रा बराबर भी फ़र्क पैदा नहीं हुआ। एक दफ़ा एक शख्स ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत व अमाल के मुतल्लिक़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से दरियाफ़्त फरमाया कि क्या आप सल्लम किसी ख़ास दिन ये करते थे? उन्होंने जवाब दिया, आप सल्लम का अमल झड़ी होता था। झड़ी का मायने क्या है? मुसलसल, लगातार। जिस तरह बादल की झड़ी बरसने पर आती है तो नहीं रुकती, इसी तरह आप सल्लम का हाल ये था कि जो बात एक दफ़ा सल्लम ने इख्तियार कर ली, हमेशा उसी की पाबंदी की। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से एक शख्स ने दरियाफ़्त किया कि ये अमल जो है कि क्या वो किसी दिन ख़ास दिन कोई अमल करते थे? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि उनका जो अमल था वो झड़ी होता था, मतलब मुसलसल होता था। अगर आप सल्लम एक आदत को, एक अच्छे अमाल को अपना लेते थे तो वो मुसलसल अपनाते रहते थे, उसके ऊपर कायम रहते थे तमाम उम्र। लिखा हुआ है ना, जो एक दफ़ा आपने इख्तियार कर ली हमेशा उसकी पाबंदी करते थे। जिस तरह बादल जब बरसने पर आता है तो नहीं रुकते, इसी तरह जब आप सल्लम कोई अमल शुरू कर लेते हैं तो वो उससे पीछे नहीं हटते और आखिरी दम तक उसकी पाबंदी करते हैं।
آپ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ آپ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے۔ مطلب آپ وسلم جو ہیں وہ نہایت خوش مزاج تھے، خوش اخلاق تھے، نیک سیرت تھے، ان کا چہرہ ہنستا تھا، وہ ہمیشہ عزت اور سنجیدگی سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے، کسی کا دل نہیں توڑتے تھے، کسی کو ناخوش نہیں کرتے تھے۔ مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ کرتے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس وغیرہ میں تشریف ہوتے، اگر کوئی لوگ ناگوار باتیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرماتے تھے، نہ کہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار وہیں پر کر دیتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہوا اور دعوت ولیمہ کی تو کچھ لوگ کھانا کھا کر وہیں بیٹھے رہے۔ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی مجلس میں شریک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اٹھ جائیں لیکن زبان سے کچھ نہیں فرماتے تھے۔ لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے تک گئے، واپس آئے تو اسی طرح مجمع موجود تھا، پھر واپس چلے گئے اور دوبارہ تشریف لائے۔ پردے کی آیت اسی موقع پر اتری۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ولیمے کی دعوت کے لیے، کھانا کھانے کے لیے بلایا تھا۔ اب اس وقت تک پردے کا حکم جو ہے وہ نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی اسی مجلس میں شریک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام لوگ اٹھ کر اپنے گھروں کا روانہ ہو جائیں، لیکن وہ اپنی زبان سے کچھ نہ کہہ سکے، لوگوں نے بھی کچھ خیال نہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے تک گئے، واپس آئے، تب بھی لوگ وہیں پر بیٹھے تھے، اپنے گھروں کو نہیں گئے اور دوبارہ تشریف لے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پردے کی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ آگے لکھا ہوا ہے حجۃ الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ دو صاحب آ کر شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ تنومند اور ہاتھ پاؤں کے درست معلوم ہوئے۔ مطلب وہ جو لوگ تھے وہ موٹا تازہ تھے، مطلب ان کے ہاتھ پاؤں بالکل درست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس میں سے دے سکتا ہوں، لیکن غنی مطلب جو کسی بات میں کسی کا محتاج نہ ہو اور تندرست کام کرنے کے لائق لوگوں کا اس میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ مطلب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو صدقات کی رقم تھی، جو بھی مال تھا، اسے تقسیم کر رہے تھے کہ دو صاحب آ کر شامل ہو گئے اور وہ دونوں صاحب دیکھنے میں اچھے خاصے ہاتھ پاؤں کے درست معلوم ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن تندرست انسان کے لیے اس میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ قبیصہ نام کے ایک صاحب تھے جو مقروض ہو گئے۔ مقروض مطلب وہ قرض دار تھے، انہوں نے کسی نہ کسی کا قرض دینا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اپنی حاجت غرض کی، مطلب جو ان کی اپنی ضرورت تھی انہوں نے اس کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا اے قبیصہ، سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صرف 3 شخصوں کو روا ہے۔ روا مطلب درست ہے۔ یہاں تک کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ قرض دار تھے اور انہوں نے اپنی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ وہ اس ضرورت کو پورا کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنا مطلب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صرف 3 لوگوں کے لیے درست اور مناسب ہے۔ اب پہلا کون سا ہے؟ ایک اس شخص کو جو قرض سے زیادہ زیر بار ہو، مطلب قرض تو اس کے اوپر ہے ہی ہے، اس نے کسی نہ کسی کا قرض تو دینا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ وہ بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے تو وہ مانگ سکتا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو وہ اس سے رک جائے۔ دوسرے اس شخص کو جس پر ایسی ناگہانی مصیبت آ گئی ہو جس نے اس کے تمام مالی سرمایہ کو برباد کر دیا ہو، اس کو اس وقت تک مانگنا جائز ہے۔ مطلب پہلا وہ جو قرض سے بھی زیادہ بوجھ تلے دبا ہو، اسے مانگنا جائز ہے، لیکن جیسے ہی اس کی ضرورت پوری ہو جائے اسے رک جانا چاہیے۔ دوسرا وہ شخص جس کے اوپر کوئی ناگہانی آفت آ گئی ہو، ٹھیک ہے، تو تب بھی وہ کیا کر سکتا ہے کہ مانگ سکتا ہے جب تک اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری، جب تک وہ مصیبت اس کے اوپر سے ٹل نہیں جاتی۔ آگے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے تیسرا اس شخص کو جو مبتلا فاقہ ہو، مطلب ایسا شخص جو کہ بھوکا ہو اور محلے کے 3 معزز آدمی اس بات کی گواہی بھی دیں کہ یہ شخص جو ہے یہ بھوکا ہے، اس کے علاوہ جو کوئی کچھ مانگ کر حاصل کرتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔
مطلب 3 لوگوں کو مانگنا جائز ہے، لیکن جب تک ان کی ضرورت پوری نہ ہو جائے تب تک۔ پہلا وہ جو قرض سے زیادہ بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہو، دوسرا وہ جس کے اوپر کوئی ناگہانی مصیبت آ گئی ہو، تیسرا وہ جو کہ فاقہ ہو، جو بھوکا ہو، اس کے اوپر بھی مانگنا جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی مانگ کر کھاتا ہے تو وہ حرام کھاتا ہے، اور جب ان تینوں کی ضرورت پوری ہو جائے انہیں مانگنا روک دینا چاہیے۔ نیکسٹ پیراگراف ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم نے جس روز انتقال کیا، اتفاق سے اس روز سورج گرہن لگا۔ لوگوں کے خیال میں ایک پیغمبر کی ظاہری عظمت کا فرضی تخیل یہ تھا کہ اس درد و صدمے سے کم از کم اجرام سماوی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا، اسی دن سورج گرہن بھی ہوا تھا۔ لوگوں کے خیال میں ایک پیغمبر مطلب ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ جو ہمارے پاس سورج اور ستارے ہیں، جو ہمارے پاس تارے اور سیارے ہیں، سورج چاند، ان کو بھی اتنا درد، اتنا صدمہ ہے کہ جو ہمارے پاس اجرام سماوی ہے ان پہ بھی انقلاب برپا ہوا ہے۔ لوگوں نے اس اتفاقی واقعے کو اس قسم کے واقعے پر گمان کر لیا، محمول کر لیا۔ ایک جاب پسند انسان کے لیے اس قسم کا اتفاق بہترین موقع ہو سکتا تھا، لیکن نبوت کی شان اس سے بدرجہ عرفہ و اعلیٰ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اسی دن سورج گرہن ہوا تھا، لوگوں نے خیال کر لیا کہ ان کی وفات کا اتنا غم ہے، اتنا صدمہ ہے کہ سورج اور ستارے بھی انقلاب برپا ہو رہا ہے، سورج کو بھی گرہن لگ گیا ہے۔ اب لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا، انہوں نے گمان کر لیا، اور ایک ایسا شخص جسے سب پسند کرتے ہوں اس کے لیے اس قسم کا اتفاق ہونا اچھا موقع تھا، لیکن نبوت کی شان اس سے بھی کئی گنا زیادہ بلند اور اعلیٰ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور خطبہ دیا کہ چاند اور سورج میں گرہن لگنا خدا کی آیات قدرت میں سے ہے، کسی کی زندگی اور موت سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اپنے خطبے میں مسجد میں بلا کر کہ سورج اور چاند کو گرہن ضرور لگتا ہے، لیکن اس میں خدا تعالیٰ کی آیات قدرت میں سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے زندہ رہنے سے یا کسی کے مرنے سے سورج یا چاند کو گرہن لگ جائے۔ آگے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، مصنفین یورپ کا عام خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے پیغمبر تھے، مدینے میں پہنچ کر پیغمبر سے بادشاہ بن گئے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یورپ کے جو مصنفین ہیں ان کا یہ ایک عام خیال تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہ صرف پیغمبر تھے، مطلب لوگوں کو اسلام کی باتیں بتاتے تھے، اسلام کی طرف لاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ مکہ سے مدینہ پہنچے تو وہ وہاں پہنچ کر بادشاہ بن گئے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب کے زیر نگی ہو جانے پر بھی فاقہ کش رہے، لیکن اصل واقعہ یہ ہے کہ عرب پورا ان کے اختیار میں ہونے کے باوجود بھی وہ بھوکے رہے۔ صحیح بخاری باب الجہاد میں روایت ہے کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرہ ایک یہودی کے یہاں 3 ساعت جو پر گروی تھی۔ اب اس لائن کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا تھا، اور قرض کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرہ اس کے پاس رکھوائی تھی۔ اب ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص قسم کا لباس ہوتا ہے جو کہ جنگ کے دوران جسم کو تلوار اور تیر کے زخموں سے بچانے کے لیے پہنا جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس رکھوائی تھی، اور اس وقت 3 سا جو ہے وہ ہمارے پاس ایک اناج کی خاص مقدار ہوتی تھی، جس کے اس مقدار کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قرض لیا تھا، اور اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرہ اس کے پاس گروی رکھوائی تھی۔ جن کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب تمام علاقہ حدود شام سے لے کر عدن تک فتح ہو چکا ہے، اور مدینے کی سرزمین میں زر و سیم کا سیلاب آ چکا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو لباس تھا اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی زمانہ ہے جب علاقہ شام سے لے کر عدن تک فتح ہو چکا تھا، اور مدینہ کی جو سرزمین ہے وہاں پر چاندی سونا یا پھر مال و دولت کا سیلاب آ چکا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مکان پر تشریف لائے اور پینے کو پانی مانگا۔ میں نے بکری کا دودھ پیش کیا۔ مجلس کی ترتیب یہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بائیں،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے اور ایک بدو دائنی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی بقیہ ان کو عنایت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دائنی طرف والے کا حق ہے، یہ کہہ کر بچا ہوا دودھ بدو کو عنایت فرمایا۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا تو انہوں نے بکری کا دودھ دیا۔ اب مجلس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ایک بدو بھی تھا۔ بدو کہتے ہیں مطلب غیر مہذب اور جنگلی عرب سے اس کا تعلق تھا، وہ بھی وہاں پہ موجود تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف تھا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بائیں طرف اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ بقایا دودھ ان کو عنایت کیا جائے، ان کو دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دائیں طرف والے کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو میرے دائیں طرف بیٹھا ہے پہلا اس کا حق ہے، اور اپنا بچا ہوا دودھ اس غیر مہذب بدو کو عنایت فرمایا۔ قریش اپنے فخر و امتیاز کے لیے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تفریق کو بھی کبھی پسند نہ فرمایا۔ بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد بھی ہمیشہ عام لوگوں کے ساتھ مقام کرتے تھے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ یہ بھی گوارا نہ تھا کہ وہی خاص طور سے کوئی عمدہ جگہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دی جائے اور وہاں سائے کے لیے کوئی چھپڑ ڈال دیا جائے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ قریش جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ رکھنے کے لیے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرق بھی پسند نہ تھا۔ بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی عمدہ جگہ دیکھ کر کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے اور وہاں سائے کے لیے کوئی چھیڑ ڈال دیا جائے، کہہ رہے ہیں کہ کوئی سائے دار چیز ڈال دی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دی جائے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ علیہم اجمعین نے یہ تجویز پیش کی تو فرمایا جو پہلے پہنچ جائے اسی کا مقام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مقام پر پہلے پہنچ جائے گا یہ اسی کی وہ جو پہنچ جائے گا اسی کا مقام ہوگا اور وہ وہیں پہ تشریف ہوگا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جب سب مل کر کوئی کام کرتے تو ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ شریک ہو جاتے اور معمولی مزدور کی طرح کام انجام دیتے۔ مدینے میں آ کر سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ اس مسجد اقدس کی تعمیر میں دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے۔ اب یہاں تک کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ ایک معمولی مزدور کی طرح مل کر کام کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر جو سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی، اور اس مسجد اقدس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذاتی طور پر شرکت فرمائی تھی، خود اپنے دست مبارک سے اینٹ اٹھا کر لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی تعمیر کے لیے اپنے ہاتھ مبارک سے اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین عرض کرتے تھے کہ ہماری جانیں قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں زحمت فرماتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرض سے باز نہ آئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بھی جب تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین مدینے کے چاروں طرف خندق کھود رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ادنا مزدور کی طرح کام کر رہے تھے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقدس کی تعمیر میں کام کر رہے تھے تب صحابہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں، آپ کیوں تکلیف دے رہے ہیں، آپ ہم قربان، ہماری جانیں آپ پہ قربان، تو یہ کام بھی ہم خود کر لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرض سے باز نہ آئے۔ اسی طرح غزوہ احزاب کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی چھوٹے درجے کا مزدور کی طرح کام کیا،
یہاں تک کہ شکم مبارک پر مٹی اور خاک کی تہ جم گئی تھی، مطلب جو ان کا بدن تھا، جسم تھا، اس پہ مٹی اور خاک کی تہ بھی جم گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرض سے باز نہ آئے۔ آگے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، ایک سفر میں کھانا تیار نہ تھا، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم نے مل کر کھانا پکانے کا سامان کیا، لوگوں نے ایک ایک کام بانٹ لیا، جنگل سے لکڑی لانے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذمہ لیا۔ اب وہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک سفر میں کھانا تیار نہیں تھا، تمام صحابہ نے اپنے اپنے ذمہ کام لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانے کی ذمہ داری میری۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے غرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کام ہم خدام کر لیں گے۔ خدام مطلب ہم خادم لوگ، ہم ملازمین یہ کام کر لیں گے۔ فرمایا، ہاں سچ ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں تم سے اپنے کو ممتاز کروں، خدا اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ہمراہیوں میں ممتاز بنتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ آپ لازمین میری مدد ضرور کریں گے، آپ کام ضرور کریں گے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے آپ کو سب سے الگ کر لوں، اور خدا بھی اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ساتھ چلنے والوں سے الگ بنتا ہے۔ گھر کا کام کاج خود کرتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے، گھر میں خود جھاڑو دیتے، دودھ دھو لیتے، بازار سے سودا لا لاتے، جوتی پھٹ جاتی تو خود گانٹھ لیتے، گھوڑے کی سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آر نہ تھا، مطلب گھوڑے کی سواری سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرمندگی محسوس نہ کرتے تھے، غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہیز نہ تھا، غریب سے غریب بیمار ہوتا تو عیادت مطلب اس کی بیماری کی خبر لینے ضرور تشریف لے جاتے، مفلسوں اور فقیروں کے ہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی حیثیت کی بنا پر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکتا، مطلب بتائے گئے ہیں کہ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کام کر لیا کرتے تھے، کبھی بھی کسی بھی غریب، مسکین، غلام کے ساتھ بیٹھنے میں کبھی شرمندگی محسوس نہ کرتے، اور ان کے ساتھ اس طرح مل کر بیٹھتے کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے۔ تواضع کی انتہا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے متعلق جائز تعظیمی الفاظ بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ خدمت گزاری، مہمان نوازی کی یہ انتہا تھی کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی کوئی الفاظ بولتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرماتے تھے۔ بچوں پر نہایت شفقت فرماتے، معمول تھا کہ سفر سے تشریف لاتے تو راہ میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ سواری پر آگے پیچھے بٹھاتے، راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام کرتے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے، جب وہ کسی بھی سفر سے واپس آ رہے ہوتے تھے راستے میں جو بھی بچے ملتے تھے انہیں اپنی سواری پر آگے پیچھے بٹھا لیتے تھے اور راستے میں ان لوگوں سے خود سلام کیا کرتے تھے۔ معمول تھا کہ جب فصل کا نیا میوہ کوئی خدمت اقدس میں پیش کرتا تو حاضرین میں جو سب سے زیادہ کم عمر بچہ ہوتا اس کو عنایت فرماتے، بچوں کو چومتے، ان کو پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ ایک بدوی آیا، اس نے کہا، تم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو، میرے 10 بچے ہیں مگر اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت کو چھین لے تو میں کیا کروں؟ مطلب کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی فصل کا نیا میوہ آتا تو حاضرین میں جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسے عنایت فرماتے اور بچوں کو چومتے، انہیں پیار کرتے۔ اس طرح ایک دفعہ ایک بدوی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کر رہے تھے، اس نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے ان میں سے کبھی بھی کسی کو پیار نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے دل سے محبت چھین لی ہے تو اس میں کیا کروں؟ آگے لکھا ہوا ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، وہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلے، میں بھی ساتھ ہو لیا کہ ادھر سے چند اور لڑکے نکل آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پیار کیا اور مجھے بھی پیار کیا۔ اب وہ کیا واقعہ بتا رہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لڑکے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار کیا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کو بھی پیار کیا۔ آگے لکھا ہوا ہے، ہجرت کے موقع پر جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہو رہا تھا، انصار کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں خوشی سے دروازوں سے نکل نکل کر گیت گا رہی تھیں،
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادھر گزر ہوا تو فرمایا اے لڑکیوں تم مجھے پیار کرتی ہو؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں پیار کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو وہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں تھیں وہ خوشی کے مارے دروازوں سے نکل نکل کر گیت گا رہی تھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے لڑکیوں کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ میں بھی تمہیں پیار کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں پر خصوصیت کے ساتھ شفقت فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں جو غلام آتے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آزاد فرما دیتے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان و کرم کی زنجیر سے آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلاموں ہیں ان کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں جو بھی غلام آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آزاد کرا دیتے تھے، لیکن وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احسان و کرم ہے اس کی زنجیر سے آزاد نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ماں باپ قبیلے رشتے کو چھوڑ کر عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو شرف جانتے تھے۔ زید بن حارثہ غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ ان کے باپ ان کو لینے آئے لیکن وہ اس آستانہ رحمت پر باپ کے ذل عاطفت کو ترجیح نہ دے سکے اور جانے سے قطعاً انکار کر دیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے زید بن حارثہ، انہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ جب ان کے والد انہیں لینے آئے تو انہوں نے اپنے باپ کے سائے تلے جانے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک میں ہی رہنے کا اصرار کیا۔ ہمارے پاس نیکسٹ لکھا ہوا ہے غلاموں کو لفظ غلام سن کر اپنی نظر میں ذلت محسوس ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ تکلیف بھی گوارا نہ تھی، فرمایا کوئی میرا غلام نہ کہے، میرا بچہ میری بچی کہے، اور غلام بھی اپنے آقا کو خداوند نہ کہے، خداوند خدا ہے، آقا کہیں۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ غلاموں کو جب غلام کہہ کے بلاتے تھے تو انہیں ذلت محسوس ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی گوارا نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی میرا غلام کہہ کے نہ بلائے انہیں، کہے کہ میرا بچہ میری بچی کہے، اور جو غلام ہے وہ بھی اپنے مالک کو خداوند نہ کہے، کیونکہ خداوند مالک تو صرف کون ہے؟ خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اپنے مالک کو جو غلاموں کے ہمارے پاس ہوتا ہے انہیں کیا کہنا ہے؟ آقا کہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ صحابی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی راست گوئی کی مدح فرماتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صاف اور سچی بات کہنے والے جو صحابی ہیں ان کی تعریف کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک اجمی آزاد غلام کو برا بھلا کہا۔ غلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر شکایت کی۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم میں اب تک جہالت باقی ہے، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں وہ صحابی تھے، وہ ہمیشہ صاف اور سچی بات کہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی تعریف بھی کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ ایک ایرانی مطلب عجم سے تعلق رکھنے والا ایک غلام تھا، حضرت ابو ذر نے انہیں برا بھلا کہہ دیا، تو وہ غلام شکایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ تم میں ابھی بھی نا علمی باقی ہے کہ تم اپنے غلام جو تمہارے بھائی ہیں، خدا نے تم کو ان پر فضیلت عطا کی ہے، خدا کی مخلوق کو ستایا نہ کرو، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، ان کو ایسا کام نہ دو جو وہ نہ کر سکیں، اور اگر اتنا کام دو تو خود بھی ان کی اعانت کرو۔ کہہ رہے ہیں کہ جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ، اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے جو یہ نہ کر سکیں، اور اگر کوئی ایسا کام دیتے بھی ہو تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ تو یہاں تک ہمارے پاس سبق نمبر 1 کی بلند خوانی مکمل ہو گئی ہے، اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔